इमदाद सिंह आज 18 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के हवाले से भी अहम है और आज भी उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज के दिन एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान में। 18 अक्टूबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान आई थी। अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। 18 अक्टूबर का 21 अक्टूबर से कोई मवाजना नहीं है, ना किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात बजाते खुद 18 अक्टूबर के बजाय 10 अप्रैल 1986 जो मोहतरमा शहीद का इस्तकबाल हुआ था उस तरफ जा रही हैं, यानी वो मुआवजा कर रही हैं। और ये मुआवजा करना भी नहीं चाहिए किसी तौर पर भी, क्योंकि 18 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा सानिया भी हुआ था। मोहतरमा शहीद तो बच गई थी, लेकिन सैकड़ों लोग जो वो शहीद हो गए थे। और दूसरा मामला आज 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुकदमा शुरू होने जा रहा है। इमरान खान साहब रगड़े में आ सकते हैं। बराह रास्त इमरान खान साहब का उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बाद में बन गया। वो मामला है बहरिया टाउन का, मलिक रियाज का, कराची मलिर की ज़मीनों पर कब्ज़ा और जुर्माने की रकम अदा करने से इनकार। और अब वो एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। तो इन मामलों पर बात होगी। इंतहाई अहम मामलात हैं। 18 अक्टूबर, उसके बाद 21 अक्टूबर और इमरान खान साहब। तो ये सारे मामला पर बात करने से पहले गुजारिश अपने देखने वालों से, उन देखने वालों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियोस पसंद आएँ, व्लॉग पसंद आएँ, तजिए तबसरे पसंद आएँ तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो जनाब 18 अक्टूबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आमद सबको पता है, उस पर मैं बाद में जाऊँगा। पहले आज 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तारीखी केस लग रहा है। पाकिस्तान की अदलिया आज से पहले या 16 सितंबर से पहले अदालत नहीं थी। यहाँ पर पसंद नापसंद चल रही होती थी। यहाँ पर अदालत में लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और सोच समझ कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब अदालत में खड़े होकर लोगों को कहते थे कि जी इतनी रकम जमा करवाएं तब आपको तारीख मिलेगी। इंतहाई अहम मुकदमात में डैम फंड जमा करवा दें। अब जब डैम फंड जमा होता था तो डैम फंड के पीछे क्या क्या नहीं होता होगा वो भी सबको पता है। और वो डैम फंड की रकम कहाँ गई वो भी सबको पता है। डैम तो नहीं बना, डैम की तरफ तो वो रकम नहीं आई। इमरान खान साहब और साकिब निसार की हुकूमत ने उस फंड का क्या किया, वो सारे मामलात अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आए भी थे कि किसी को नहीं पता कि पैसे किधर गए, कहाँ गए। तो बहरहाल तो वो अदालत इस तरह चल रही थी। फिर जस्टिस गुलजार साहब थे तो वो उनकी अपनी पसंद नापसंद थी। ये टावर मुझे पसंद नहीं है, गिरा दें, इसमें लोगों को बेघर कर दें। तो साकिब निसार साहब की उस अदालत ने एक अच्छा फैसला किया था और वो ये फैसला था कि, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया था। फिर उस फैसले के बाद क्या क्या हुआ होगा, मलिक रियाज क्योंकि फाइलों को पहिए लगा देते हैं लिहाजा उनके काम तो नहीं रुके, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि वो मलिक रियाज के गर्दन में एक फंदा डालकर चले गए जो उन्होंने इमरान खान साहब के ज़रिए निकालने की कोशिश की। जस्टिस गुलजार के ज़रिए वो फंदा निकलवाने की कोशिश की, लेकिन एक फ़ैसला मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में तो वो पड़ा रहा। किस्सा यूँ है कि मलिक रियाज साहब क्योंकि वो ज़मीनों पर कब्ज़े करके अपना बनाते हैं बहरिया टाउन, और कराची बहरिया टाउन के हवाले से सबको एक बात आम सी है कि आसिफ जरदारी साहब उनके पार्टनर और मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आंखें बंद कर दी थी। तो लिहाजा वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो मलिक रियाज ने कब्ज़ा कर लिया और फिर मलिर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट की हदूद में भी दाखिल हो गए। यहाँ तक कि वहाँ एक हफीज़ बलोच साहब है, एक्टिविस्ट है, यहाँ तक वो लिखते रहे सोशल मीडिया पर और वीडियोस और तस्वीरें शेयर करते रहे कि जो नेशनल पार्क है जहाँ पे वो आइबेक्स है, सिंध आइबेक्स, वो उनकी और फिर उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की और जो है अपना जंगली हयात, वो क्योंकि नेशनल पार्क तो होता इसलिए है, तो उसके अंदर भी उस तरफ भी मामला बहरिया टाउन का बढ़ता जा रहा था। और फिर जो नदी नाले हैं जो खींचर पहाड़ों से आते हैं नीचे, उनके रास्ते रोके गए। तो बहरहाल तो वो मलिक रियाज साहब ने ज़मीनों पर कब्जे किए, गांव गोट गिरा दिए, मिसमार कर दिए। और बहरिया टाउन कराची को कराची का गज़ा कहा जाता है कि गज़ा की तरह मलिक रियाज साहब जिस तरह आजकल गज़ा में चल रहा है इसी तरह वो गाँव मिसमार कर रहे थे। तो
تو یہ کچھ ولی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمینوں کے معاملات تھے، سپریم کورٹ میں آئے تھے اس وقت ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے پھر پتہ چلا کہ جناب ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ تو بحریہ ٹاؤن کو بغیر کسی قیمت کے دے دی گئی ہے۔ تو اس پر ملک ریاض صاحب نے اعتراف بھی کیا کہ جی ہاں اتنی زمین ہم نے لی ہے، فرض کر لیں، اب میں فگر میں کنفیوز کر رہا ہوں اس لیے میں کہ 5000 ایکڑ ہم نے زمین لی ہے اور تو آگے پھر ہم نے اس کو 20000 ایکڑ تک لے گئے، کچھ اس طرح کا فگر تھا، یعنی 19-20 ہو سکتا ہے اس میں، فگر پر میرا وہ نہیں ہے، اصرار نہیں ہے، مجھے بیٹھ کر تیاری کر کے یہ بات کرنی چاہیے تھی لیکن ابھی کیونکہ آرگومنٹ کے ساتھ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ تو بہرحال تو وہ اس پر سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا کہ سرکاری زمین پر آپ قابض ہیں، آپ 460 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کے وہ جمع کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک اکاؤنٹ بنایا اور یہ طے ہوا کہ ایک ریٹائرڈ جج نگرانی کرے گا کہ جی آپ قسطیں جمع کروا رہے ہیں، لیکن ایک بھی قسط جمع نہیں ہوئی، ایک بھی قسط۔ 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کے یو کے میں، برطانیہ میں، انگلستان میں پکڑے گئے تھے، وہ پیسے ملک ریاض صاحب نے شہزاد اکبر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ مل کر ایک گٹھ جوڑ کر کے ایک اپنا وہ پیسے اپنے جرمانے میں ادا کروا دیے تھے، یعنی پیسہ پاکستان کی ریاست کا تھا، پاکستان کی سرکار کا تھا، پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا، اور وہ پیسہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے جرمانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا جی سرکار کا پیسہ، سرکار لے لے جو مرضی کر لے۔ پھر 458 کنال زمین القادر ٹرسٹ کیس جس سے 9 مئی نکلتا ہے، 9 مئی کو عمران خان صاحب اسی میں گرفتار ہوتے ہیں اور اسی میں عمران خان صاحب پھر 9 مئی جیسی واردات کرواتے ہیں اپنے لوگوں سے پری پلان کر کے۔ تو وہ والا معاملہ اسی میں ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ فیصلہ دے کے چلے گئے، جسٹس گلزار صاحب نے اس کو فالو نہیں کیا، عمر عطا بنجال صاحب نے فالو نہیں کیا، اور اب جا کر چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے وہ مردہ مقدمہ اٹھایا ہے اور آج اس کی ہونی ہے سماعت۔ اور جیسے ہی وہ کاز لسٹ پہ آیا تو ملک ریاض صاحب نے اپنا وکیل بدل دیا، اعزاز احسن صاحب ان کے وکیل تھے، اب ملک ریاض صاحب کے وکیل جو ہیں وہ ہوں گے سلمان بٹ صاحب۔ ایک متفرق درخواست ملک ریاض صاحب نے جمع کروائی ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں اس کو، جس میں موٹی موٹی پوائنٹس، موٹے موٹے بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے کہا کہ میں پیسے جمع نہیں کرواؤں گا، کوئی اور مناسب فیصلہ دیں، اگر میں نے پیسے جمع کروائے تو بحریہ ٹاؤن مقابلہ جو ہے ریل اسٹیٹ کا اس میں وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا۔ یعنی اچھا بیسیکلی اشارہ ان کا یہ ہے کہ سامنے ہی ڈی ایچ اے سٹی ہے کراچی سپر ہائی وے پر، ایک طرف بحریہ ٹاؤن ہے، اگر آپ کراچی سے حیدرآباد کی طرف جائیں تو لیفٹ سائڈ پر بحریہ ٹاؤن آتا ہے اور پھر سڑک کو پار تھوڑا آگے جا کے ڈی ایچ اے سٹی آتا ہے، وہ بھی سرکار کی زمین تھی، وہ بھی سندھ سرکار سے لی گئی تھی، اپنا ایشو کروائی گئی تھی، تو اس کا بہت بڑا معاملہ بھی رہا ملک ریاض کا اور ڈی ایچ اے سٹی کا۔ تو وہ اشارہ ادھر ہے کہ ان کے ساتھ تو میں کمپیٹ نہیں کر پاؤں گا، میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے زمین خرید کر لوگوں کو بیچنی ہے تو زمین مہنگی کروں گا۔ تو جگاڑ چیک کریں نا، سرکار کی زمین ہے، وہاں پر انہوں نے اسکیم بنائی ہے، وہاں پر لوگوں کو اربوں روپے لوگوں سے وصول کیے، کروڑوں روپے سرکار کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے اس طرح تو سارا کچھ بیٹھ جائے گا۔ ملک ریاض صاحب ایک گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ وہ یہ کریں گے کہ بحریہ ٹاؤن کو آخر میں دھمکی دیں گے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر گیا ہے، ہم پیسے نہیں دے پا رہے، اور پھر وہ جو لوگ جو بحریہ ٹاؤن کے الاٹیز ہیں، ممبر ہیں، وہ ظاہر بہت بڑی تعداد میں اربوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی، تو وہ سڑک پر آ جائیں گے، تو وہ کرایہ کریں گے، تو پھر ملک ریاض صاحب اور پھر ریئل اسٹیٹ پاکستان میں بیٹھ جائے گی دھڑام سے، تو پھر ملک ریاض صاحب کہیں گے جی میں نے تو کہا تھا آپ کو۔ تو جس طرح اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتی ہے، ملک ریاض بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو بٹھانے اور لاکھوں لوگوں کے اربہ کھربہ روپے جو ہیں وہ ڈبونے کی دھمکی دے رہے ہیں بیسیکلی، کہ جی ٹھیک ہے میں ڈیفالٹ کر جاؤں گا، بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے بعد آپ کی ریئل اسٹیٹ کا ٹکے ٹوکری ہو جاتی ہے۔ اور ریئل اسٹیٹ والوں کا دماغ اتنا خراب ہے کہ ایک وہ بلو ورلڈ سٹی والے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی میں اور بحریہ ٹاؤن پاکستان کا جو IMF کا قرضہ ہے وہ اتار دیں گے، حکومت صرف ہمیں اجازت دے دے، یعنی اتنا اندھا پیسہ اور اتنا بہرحال چھوڑ دیتے اس بات کو۔ تو وہ مقدمہ لگ رہا ہے، اب اس مقدمے میں ملک ریاض صاحب
کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دی 190 ملین پاؤنڈ شہزاد اکبر صاحب باہر بیٹھے, اب وہ بھی ویلاگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے جو انقلابی تھے نا سارے, وہ سارے ڈالر کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں باہر بیٹھ کر. یہاں بیٹھ کر کمائے نا ہماری طرح, پتہ چل جائے کہ بات کریں اور کتنا پریشر آتا ہے. تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر بیٹھ کر وہ ویلاگ کر رہے ہیں. شہزاد اکبر کر رہے ہیں, شہباز گل صاحب کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب تو باہر سے بیٹھ کر الیکشن لڑنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال تو ایک یہ مقدمہ آج لگے گا, اس میں خان صاحب کا بھی نام آئے گا. پردہ نشین کے جو ہے نا وہ چہرے بے نقاب ہوں گے, اچھلیں گے سارے نقاب, پتہ چلے گا کہ کس نے کیسے ملک ریاض صاحب بتائیں گے نا ان کے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کیسے عمران خان صاحب نے وایا بھٹنڈا اور کیا کیا لے کر ان سے. اور ملک ریاض کو بتانے میں جو نہیں لگتی, انہوں نے سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس جو تھے اپنا وہ دجال, جس نے عرف دجال کہا جاتا تھا, افتخار چودھری صاحب, ان کو انہوں نے ان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی کہ جی یہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں اور میرے ساتھ اور پھر میرے خلاف مقدمات چلاتے ہیں. تو بہرحال تو ملک ریاض صاحب نے پھر نام بھی لے لینے, ملک ریاض صاحب نے بتا بھی دینا ہے کہ ثاقب نثار نے کیا کیا لیا تھا, عمران خان صاحب نے کیا کیا لیا ہے. ابھی بہت زیادہ پردہ نشین, پھر بشرا بی بی کہ اس میں کیا انوالومنٹ ہے اور وہ کیا ان سے ڈیمانڈ کر رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج کا, اور آج ہی کے دن محترمہ بینظیر بھٹو شہید مشرف کی آمریت کو للکارتے ہوئے پاکستان آئی تھی. مشرف نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو دھمکی دی تھی 2007 میں کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں, اور اگر آپ آ رہی ہیں تو آپ کی واپسی میرے ساتھ جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے اس کے ساتھ مشروط ہوگی. اگر آپ مجھے مستقبل میں صدر تسلیم کرتی ہیں تو آپ آئیں, اگر آپ مجھے مستقبل میں صدر نہیں بنائیں گی تو آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور پھر اس ڈکٹیٹر نے, اس کی حکومت نے حملہ کروایا محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر بذریعہ طالبان, دھمکی بھی دی. اور پھر وہاں پر جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کراچی ایئرپورٹ پر اتری, وہاں سے کارساز کی طرف بڑھ رہی تھی, تو اچانک کارساز کے پاس اندھیرا ہو جاتا ہے. لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, کراچی کا کوئی کونا جو ہے وہ نہیں تھا جہاں پہ لوگ اپنی محبوب لیڈر کی استقبال کے لیے جشن نہ منا رہے ہو. پورا کراچی لیوا کر رہا تھا, وہ جو لیوا ڈانس ہوتا ہے نا, پورا کراچی پیپلز پارٹی کے ترانوں پر, بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو کے ترانوں پر جھوم رہا تھا. پورا پاکستان وہاں جمع ہوا تھا. تو جو دوست گئے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ میلوں پیدل چل کر بھی وہ ٹرک کے پاس نہیں پہنچ سکے تھے, لوگ ہی لوگ تھے. تو وہ حملہ ہوا, دھماکہ ہوا, محترمہ بینظیر بھٹو شہید تو بچ گئی, لیکن سینکڑوں کارکن ان کے شہید ہو گئے تھے. آج بھی گڑھی خدا بخش میں ان شہداء کی جن کی شناخت نہیں ہو سکی تھی, ان کی بے نام قبریں ہیں, ان قبروں کے اوپر لکھا ہوا ہے میں بھٹو ہوں. تو وہ آج کا دن, اور اب ظاہر ہے اللہ نواز شریف صاحب کو محفوظ صحیح سلامت پاکستان واپس لے آئے. 3 دن کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی ہے پاکستان لاہور میں, اور وہ ان کا استقبال کیسا ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, وہ ان کا اور ان کی پارٹی کا اور ان کے فالوورز کا ایشو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا استقبال بھی بہت اچھا ہوگا. ظاہر ہے نہ بینظیر بھٹو شہید کا 2007 کا جو استقبال تھا, نہ اتنا ہونا ہے ان کا اتنا بڑا, اور نہ ہی نواز شریف صاحب کا استقبال جو ہے وہ 1986 جیسا ہوگا, لیکن ایک اچھا استقبال میاں صاحب کا ہوگا اگر ان کو ایئرپورٹ پر حفاظتی ضمانت مل جاتی اور وہ گرفتار نہیں ہو جاتے. تو اب میں آج 18 اکتوبر کی نسبت, کیونکہ اسی سال ایک 9 میں بھی ہوا, عمران خان گرفتار ہوئے, صرف گرفتار ہوئے تو فوجی چھاونیوں پر, جی ایچ کیو پر حملے ہوئے, کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا. 18 اکتوبر کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو قتل کرنے کی سازش ہوئی, دھمکی دے کر حملہ کروایا گیا, لیکن باوجود اس کے لیڈرشپ کی تربیت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے, ورکرز نے کسی قسم کا جو ہوتا ہے نا وہ پرتشدد ری ایکشن نہیں دیا. محترمہ زندہ تھی, انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا تھا, کہہ دیا تھا کہ نہیں ملک ہمارا ہے, ہم نے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دینا. اور اگلے دن پھر وہ لوگوں میں نکلی, عوام میں نکلی, بیٹھی نہیں. پھر انہوں نے وہ بلٹ پروف شیلڈیں, وہ جو ہوتی ہے نا وہ بلٹ پروف کیا تھا وہ بالٹی, وہ نہیں پہنی تھی.
وہ عدالتوں میں بھی جاتی تھیں، جلسوں میں بھی جاتی تھیں. بہرحال پھر وہ 27 دسمبر کو شہید کر دی گئیں. تو ان کی شہادت کے بعد ملک جلا دیا گیا تھا جالوں نے، عوام نے. کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں ماتم نہ ہو. ملک جل گیا تھا. لیکن پھر آصف زرداری صاحب نے محترمہ شہید کی تدفین پر ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کب پہ. تو پھر لوگ جو غصے میں تھے وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے جلاؤ گھیراؤ بند کر دیا. ادھر عمران خان کیا کہتے تھے 9 مئی کو گرفتار ہونے کی، میں صرف فرق بتا رہا ہوں آپ کو. آج کل وہ جیل میں ہے. گرفتاری کے بعد کیا کہہ رہے تھے، چیف جسٹس کو کیا دھمکی دے رہے تھے کہ یہ لوگوں کا ری ایکشن تھا، مجھے فوج نے گرفتار کیا، کمانڈوز نے گرفتار کیا تو لوگوں نے فوجی چھاؤنیوں پر حملے نہیں کرنے تو اور کہاں کرنے ہیں، اور اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو اسی طرح حملے ہوں گے. تو یہ تربیت جو عمران خان صاحب کرتے رہے لوگوں کی، اور وہ پیپلز پارٹی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جس کا جب ایک فیز تھا، جنہوں نے مارشل لاؤ کے خلاف انتہائی بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہوئی ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتی کہ لوگوں گھروں کو واپس مت جاؤ. وہ یہ کہہ سکتی تھیں کہ گھروں کو واپس مت جاؤ، یہ آس پاس یہ جتنے بھی پورا کراچی ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے، میں اس طرح کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا. وہ اشارہ کر سکتی تھیں، اور اشارہ کرتی تو کوئی نہ بچتا. اتنے لوگ تھے، دل جلے ہوئے تھے لوگوں کے. اور پھر آصف زرداری صاحب بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی ٹرین کیوں جلا رہے ہو، ادھر جاؤ. انہوں نے بھی نہیں کہا. یہ کہہ رہے کہ جی مجھے کمانڈوز نے گرفتار کیا تو لوگ فوجی تنصیبات کو آگ نہیں لگائیں گے، شہداء کی یادگار نہیں جلائیں گے تو اور لوگ کیا کریں گے. یہ فرق ہوتا ہے جمہوری سوچ رکھنے والی لیڈرشپ میں اور فاشسٹ سوچ رکھنے والی لیڈرشپ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.